नशा करना बड़ा मुश्किल काम है और जो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर वो महारत नहीं हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को चक्कर देना नहीं सीखेंगे और दूसरे लोगों की पैदा करता रुकावटों को दूर करना नहीं सीखेंगे तो फिर वो नशा कर नहीं सकते। और एडिक्शन में नशा करना एक मजबूरी बन जाता है, यानी उन्हें रोज़ करना होता है विदाउट ए फेल, और हर तरफ से रुकावटें आ रही होती हैं तो उन्हें एक चौमुखी लड़ाई करनी पड़ती है नशा करने के लिए। जब भी कोई फैमिली मेम्बर नशे के मरीज़ से बात करता है तो वो अपना दिफा करने की बजाय अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि बेहतरीन दिफा अटैक में छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर बीवी उसको कहती है कि जी आप शराब पीते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं या अच्छा नहीं करते, कोई इस बारे में बाज़ नसीहत करती है तो वो उसको कहता है तुम्हारा वालिद रिश्वत नहीं लेता था या तुम्हारे भाई में ये प्रॉब्लम नहीं था, और बीवी एकदम परेशान होती है तो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देती है और आइंदा के लिए वो ये तहैया भी कर लेती है कि खामद के शराब पीने पे उसने कोई बात नहीं करनी। जब आप किसी से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो याद रखें नशे के मरीज़ से ख़ास तौर पर कि आप हमेशा लेन देन की बात करते हैं। अक्सर आप जब लेन देन की बात करेंगे तो लोग आपको मटीरियलिस्टिक कहेंगे, लेकिन लेन देन सिर्फ मटीरियल चीज़ों का नहीं होता। जैसे वालिदैन को इत्मीनान चाहिए कि उनका बच्चा सही पढ़ रहा है तो वो तलब कर सकते हैं कि अगर आपको ये सेल फ़ोन चाहिए या अगर आपको ये लैपटॉप चाहिए या कोई आपको अपनी पसंद की चीज़ चाहिए तो जवाब में आप बताएं कि आप हमें क्या देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी जवाब में आपको कोई मटीरियल चीज़ दे, वो आपको प्राइड दे सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कोचिंग लेते हैं तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। कमज़ोरी की निशानी ये है कि हमें रास्ते का नहीं पता और हम इधर उधर टामक टोइयाँ मार रहे हैं और अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच रहे, पर किसी की मदद नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है यू आस्क्ड राइट और इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर सदाकत अली के साथ हमारा जो पैनल है विलिंग वेज रिहैब सेंटर का, हम सब लोग मिलकर अपनी इनपुट भी देते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पर जो भी उस दिन मौजू ज़ेर बहस होता है उस पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। डॉक्टर सदाकत अली आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ इधर नदीम नूर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, इस्माइल बतूल हैं और इधर मेरे पास सामना नवाज़ और ज़करिया हाशमी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सीनियर काउंसलर। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर हम क्योंकि बात कर रहे होते हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट की और ऐसे पेशेंट्स की जो नशा करते रहे, अगरचे ये बात भी सच है कि साथ में एडिक्शन के साथ साथ उनको साइकियाट्रिक इलनेस भी होती है जिसको आप कई दफ़ा डबल जैपर्डी कहते हैं। ये जो सच बात है कि नशई जादूगर होते हैं और उनका जादू जो बोलता है सर चढ़ के वो फैमिली वालों के सर चढ़ के बोलता है। इस पर आप अपने वसी तजुर्बे से जो गुज़श्ता 40 साल से आप यही शबो रोज़ निपटा रहे हैं काम, इसमें आपने क्या तरीका अपनाया कि इनकी और इनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी में ऐसी मुदाखलत करें जिससे वाकई तब्दीली रूनुमा हो जाए? नशा करना बड़ा मुश्किल काम है और जो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर वो महारत नहीं हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को चक्कर देना नहीं सीखेंगे और दूसरे लोगों की पैदा करता रुकावटों को दूर करना नहीं सीखेंगे तो फिर वो नशा कर नहीं सकते। और एडिक्शन में नशा करना एक मजबूरी बन जाता है, यानी उन्हें रोज़ करना होता है विदाउट ए फेल, और हर तरफ से रुकावटें आ रही होती हैं तो उन्हें एक चौमुखी लड़ाई करनी पड़ती है नशा करने के लिए और हर रोज़ नशा करने के लिए, क्योंकि उनके पास ये चॉइस नहीं होती। अगर वो किसी दिन नशा नहीं भी करना चाहते तो उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ़ शुरू हो जाती है अगर वो नशा नहीं करते। तो नशे के मर्ज़ में ये एक पहलू है कि जिस्मानी तौर पर बहुत तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। अगर 1-2 डोजेज़ मिस करें तो बहुत ही मसला हो जाता है, फिर क्रेविंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा आता है। किसी एक को जैसे वालदा को या दादी अम्मा को या किसी को बहुत अपने साथ सेट रखना,
اور اہل خانہ سادہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا کہ مریض کس طرح ان سے جھوٹے وعدے یا قول و قرار کرتا ہے، ارادوں کا اظہار کرتا ہے، تو اہل خانہ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ایک اپنا ہمارا خاص فیملی ممبر ہے، تو کیسے ہم اس کی باتوں کو بالکل اہمیت نہ دیں اور کیسے اس کے وعدوں کو نہ مانیں. تو آج ہم باتیں کریں گے تو آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ جب مریض وعدے کرے تو پھر آپ ان وعدوں پہ اعتبار کیسے کریں اور کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ مریض اپنے وعدوں پہ پورا عمل کر کے بھی دکھائیں. فیئر اینڈ فینٹیسی میں بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، یا کبھی بہت زیادہ خوف زدہ رکھتے ہیں پیشنٹس گھر والوں کو، اور کبھی بہت ایسے جیسے سبز باغ دکھانا کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک دن چیزیں میں ٹھیک کر دوں گا خود بخود. چونکہ گھر والوں کی بڑی ڈیزائر ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب مریض وعدے کر رہا ہوتا ہے اور سہانے خواب دکھا رہا ہوتا ہے تو گھر والے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس فینٹیسی پہ ان کی زندگی کی امیدیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے پولیٹیشینز ہوں جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا گھر میں مریض ہوں جو وعدے کر کے اپنے کام نکال رہے ہیں، فیملیئرٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اعتبار کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یعنی مریض کو ہم چونکہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں فیملی میں، تو وہ بہت فیملیئر ہوتا ہے، اور پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اور ہم انکانشیسلی اس کی باتوں پہ بار بار یقین کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. جیسے کسی آپ ٹرین میں بھی بیٹھیں تو لاہور سے کراچی کی طرف چلیں تو سائیوال گزرنے کے بعد آپ اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اعتبار آتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک بندہ ہے، کیونکہ آپ نے اس دوران 15-20 دفعہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے، اور پھر آپ کو یقین آتا ہے. یا جو ماڈل ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس میں آتے ہیں، جیسے وسیم اکرم کہتا ہے کہ فلاں ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے کپڑے اچھے دھلتے ہیں، تو لوگ مان لیتے ہیں، حالانکہ وسیم اکرم کوئی دھوبی نہیں ہے تو لیکن وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. تو فیملیئرٹی جو فیملی میں ہے یہ بڑا رول پلے کرتی ہے اس معاملے میں، کہ بار بار لگتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے تو یہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی مریض کوئی وعدہ کرتا ہے اور آپ اس وعدے پہ اگر یقین کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس وعدے کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسلک کر دیں کہ جو نظر آتی ہو اور جو میئر کی جا سکتی ہو، جسے ناپا تولا جا سکتا ہو، اور جو کوئی ایسی چیز ہو جو محض اندر کے دل کی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں جو کہ لوگ وعدے سے کرتے ہیں، آبزرو کر سکیں. یعنی اگر مریض کہتا ہے کہ آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا، یا میں فلاں کام نہیں کروں گا، یا میں آپ کو یہ دکھ نہیں دوں گا، تو یہ تو وہ ایک والنٹیئر کر رہا ہے، ایک وعدہ کر رہا ہے، اپنے دل سے وہ ایک بات کر رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تب مانیں گے اگر تم یہ ذمہ داری بھی ساتھ اٹھاؤ. اچھا سر، دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کچھ فیملی، کیونکہ مریض یہ بیفلنگ ڈیزیز ہے، تو اگر کوئی فیملی اگر سٹینڈ لے بھی لیتی ہے تھوڑا سا مریض کے اگینسٹ اور اسے بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ فیملی کو بلیم شروع کر دیتے ہیں، ان میں گلٹ انڈیوس کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایسے آپ کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جادوگر کو واقعی میں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. دیکھیں، جیسے زکریا بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی فیملی ممبر نشے کے مریض سے بات کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرنے کی بجائے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بہترین دفاع اٹیک میں چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر بیوی اس کو کہتی ہے کہ جی آپ شراب پیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا اچھا نہیں کرتے، کوئی اس بارے میں واضح نصیحت کرتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے تمہارا والد رشوت نہیں لیتا تھا، یا تمہارے بھائی میں یہ پرابلم نہیں تھا. اور بیوی ایک دم پریشان ہو کے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آئندہ کے لیے وہ یہ تہیہ بھی کر لیتی ہے کہ خاوند کے شراب پینے پہ اس نے کوئی بات نہیں کرنی. سو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو ایک نشے کے مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ دفاع کرنے سے معاملات خراب ہوں گے، لہذا وہ اٹیک کرنے پہ اتر آتا ہے، اور لوگ اٹیک سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غرض نہیں، یہ جو مرضی کرے، ہماری طرف سے یہ جیے، ہماری طرف سے مرے. وہ اپنے غصے میں پھر اس کو کچھ دن کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. اب ایسے کسی شخص کے ساتھ اگر اچھا، زیادہ اچھا، بہت زیادہ اچھا سلوک بھی نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ سخت رویے بھی نہ رکھے جائیں، یعنی نہ نائس ہوا جائے اوورلی، نہ نیسٹی ہوا جائے، تو سر پھر کیا جائے؟ کیا کوئی درمیانی راستہ ہے؟ کیا کیا؟
بظاہر یہ جو ہے لگتا ہے کہ جیسے پل صراط پر چلنے والی بات ہے کسی نشے کے مریض سے مذاکرات کرنا، پر در حقیقت ایسا نہیں ہے. کچھ بنیادی نقطے اگر ہم سمجھ لیں تو ایسے فیملی ممبر کے ساتھ بات کرنا جو غصے کا مظاہرہ کرتا ہو یا دھمکیاں دیتا ہو اور نشے جیسی حرکتیں کرتا ہو تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اپنی کنجی اس کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ فیملی میں یا کوئی ویسے کام کاج کی جگہ پہ کوئی بندہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم جلد ہی پھر یہ ذہن میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ برا سلوک کریں. یعنی اگر ہم ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چلیں تو معاملات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن جب دوسرا غصہ کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے تو ہمیں کسی سٹیج پہ جا کے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی بد کلامی کریں. سو یہ پہلے تو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کوئی آپ کا پیارا یا آپ کا کولیگ یا آپ کا ہمسایہ جب آپ سے بات کرتا ہے یا کوئی شخص آپ سے جو ہے بد کلامی کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا شاؤٹنگ کرتا ہے یا آپ کے اوپر ذاتی قسم کے حملے کرتا ہے تو کسی سٹیج پہ بھی آپ اس طرف نہ جائیں کہ اب میرا بھی حق پہنچتا ہے کہ میں بالکل نیلے پہ دیلا پھینک دوں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. آپ ہمیشہ بات چیت کو اپنا فورٹے بناتے ہیں، آپ ہمیشہ غصے کو ایسے ٹول استعمال نہیں کرتے، آپ بات چیت کو تھوڑا عمدہ پیمانے پہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ بات چیت کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی جو برا لگا ہے آپ کو اس کے بارے میں کہتے ہیں، آپ اسے نتائج بتا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس سے میرے اور آپ کے درمیان دوری پیدا ہو سکتی ہے، یا میں فلاں جو سہولتیں آپ کو مہیا کرتا ہوں میں وہ سہولتیں آپ کو مہیا کرنے سے پھر باز آ جاؤں گا. تو ہمیں کبھی کبھی انفلوئنس ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے ماں باپ ہیں تو وہ انفلوئنس رکھتے ہیں اپنی اولاد پر ماں باپ جو ہیں وہ لیوریج بھی رکھتے ہیں، یعنی کوئی طاقت بھی رکھتے ہیں. جیسے کہ باس ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن میں کہ وہ بطور باس اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، وہ نتائج کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں ٹھنڈے دل سے اور سکون سے کرنی چاہیے، اور کسی سٹیج پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ دوسرا بندہ آپے سے باہر ہو رہا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی ہم بھی آپے سے ضرور باہر ہوں. یعنی ہم سب کا کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ سوسائٹی سے سیکھنے والی چیز ہے، یہ عقیدہ سا بن جاتا ہے کہ ایک خاص حد تک ہم صبر کریں گے اور اس کے بعد پھر یکدم ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسے کروں. جیسے کئی لوگ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹی وی پہ جس میں انوشکا شرما کسی بندے کو ڈانٹ رہی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، کسی نے جوس کا ڈبہ سڑک پہ پھینک دیا تو وہ ڈانٹ رہی تھی اس بندے کو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی ان کا حق بنتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اور بعد میں اس شخص نے بھی سوشل میڈیا پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں نے تو گندگی تھوڑی پھیلائی ہے، میرا قصور ہے کہ میں نے سڑک پہ جوس کا ڈبہ پھینکا، لیکن جتنے گندے رویوں کا مظاہرہ انوشکا شرما نے اپنی بات چیت میں کیا اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر جی، یہ جتنے بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں یہ اپنی چیزوں کو منیمائز کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا. ہمارا جو ڈیفنس میکنزمز ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کا جو شتیر ہے وہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور دوسرے کی آنکھ میں کچھ بھی نہ ہو تو ہمیں شتیر نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو گفت و شنید ہے یہ ایک سیکھنے کا کام ہے، اور ہم کتنی بھی معقول بات کر رہے ہوں ہمیں پھر بھی دوسرے لوگوں پر پھٹ پڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کتنا بھی صحیح رستے پہ چل رہے ہوں اس کو ہمیں مبارک ہو صحیح رستہ، لیکن جو لوگ صحیح رستے پہ نہیں چل رہے ہوتے ان کو طنزیں کرنا یا ان کی بے عزتی کرنا اس کا کوئی حق ہمیں کسی طرح نہیں پہنچتا. ہاں ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اس کا اندیہ دے سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ جو فیسلٹیز ہم کسی کو دیتے ہیں وہ ہم روک سکتے ہیں. ہم میل جول کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کا بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کریں تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے.
لیکن یہ بات ہے کہ جو بات بھی ہم کہیں تو وہ سنجیدگی سے کہیں اور ایسی بات نہ کہیں جس پہ عمل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شیر آیا والی بات ہو جاتی ہے. اور جب ہم دھمکی دیتے ہیں کہ میں ناراض ہو کے میکے چلی جاؤں گی اگر آپ نے نشہ نہیں چھوڑا تو، یا والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا اور پھر نکالتے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی دھمکیاں دیں ہی نہ، لیکن اگر آپ دھمکی دیتے ہیں تو پھر آپ کو عمل ضرور کرنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دھمکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہمیں مثبت بات چیت کرنی چاہیے اور دوسروں کی ذمہ داریاں خود نہیں اٹھانی چاہیے. وہ واپس جو ذمہ داریاں انہیں بلانگ کرتی ہیں یا ان کی ذمہ داریاں ان کو کسی صورت نہیں اٹھانا چاہیے. پلس پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس پردہ پوشی کا بھی ایسے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایڈکٹیو بیہیویئرز کے حامل ہوتے ہیں. سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ پرائمری ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بندہ نشہ کر رہا ہے. نشہ کرتے کرتے جسم میں ایک تبدیلی آتی ہے جس سے کہ پھر ایڈکشن کی بیماری ہو جاتی ہے. یعنی نشہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایڈکشن ہے. ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے جسم میں نشہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا یا اسے نشہ موافق نہیں ہے تو پھر وہ نشہ کرتا ہے. جیسے مٹھائی کھانا ویسے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو اور وہ مٹھائی کھائے تو پھر اس کے لیے بہت تباہ کن ہوگا. اسی طرح نشہ کرنا ویسے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ فرائض منصبی سے توجہ ہٹاتا ہے. لیکن اگر نشہ موافق بھی نہ ہو اور نشہ کرنے سے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہوں یا آپ سے چلا بھی نہ جائے یا آپ سے بولا بھی نہ جائے اور آپ مزہ کا خیز حرکتیں کر رہے ہوں تو پھر آپ کو نشے سے باز رہنا ہوتا ہے. اگرچہ نشے سے باز رہنے کے لیے پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا شادی وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، تو لوگ کھا کے پچھتا لیتے ہیں زیادہ تر. اچھا سر، جو نشہ کرنے والا ہے وہ اکثر اگر وہ ساتھ ساتھ نشہ بھی کر رہا ہے روزانہ اور ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کاج بھی پورے رکھتا جا رہا ہے اور اسی کو وہ ایک اپنا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ بنا کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے میری اس چیز سے، تو کیا وہ مریض نہیں ہے یا اگر وہ مریض ہے تو اس کے اس آرگومنٹ سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے بہت جو ہائی فنکشننگ لوگ ہوتے ہیں نا تو آخرکار اپنی ٹینشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نشہ کرنے لگتے ہیں. اور اگر انہیں نشے کی بیماری آ جائے تو اس کی ہائی فنکشننگ کچھ عرصے تک قائم رہتی ہے کیونکہ وہ پیچھے ایک ردم بنی ہوتی ہے. جیسے آپ سائیکل چلا رہے ہوں تو پیڈل روک بھی دیں تو سائیکل چلتی رہتی ہے، جسے کوسٹنگ کہتے ہیں. تو جو اگر کاروبار خاندانی ہے یا کافی عرصے سے چل رہا تھا تو کوئی بندہ کہتا ہے میں کوئی نشئی تھوڑا ہوں. نشئی تو وہ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر گرے پڑے ہوتے ہیں. میں تو دیکھو کاروبار کرتا ہوں، میں تو کماتا ہوں، یہ تو میں شام کو بس تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہوں، میں اور تو کوئی برائی نہیں کرتا، میں تو صرف نشہ کرتا ہوں. پر حقیقت یہ ہے کہ جو نشہ کرتا ہے باقی برائیاں خود ہی اس کو گھیر لیتی ہیں. اور جب کوئی نشے میں دھت ہو تو اس سے بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کوئی خیر کا کلمہ اس وقت آپ کو نہیں مل سکتا. کیونکہ رات کو مریض جو مرضی دل میں آتا ہے منہ میں آتا ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے اور صبح پھر اٹھ کے بیوی کی منت سماجت کر کے تو اسے راضی کر لیتا ہے اور بیوی پھر راضی ہو جاتی ہے. یا پھر صبح اٹھ کے جلدی سے بھاگ کے دفتر چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے کہتے ہیں چلو شاپنگ کو چلتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں. تو وہ رخ ہی پلٹ دیتا ہے. بیوی سوچ رہی تھی کہ شام گھر آئے گا تو میں بات کروں گی، پھر وہ کہتی ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ لون کے سوٹ خریدنے چلو تو تمہیں فلاں فلاں سوٹ میں لے کے دینا چاہتا ہوں یا زیورات لے کے دینا چاہتا ہوں جو امیر لوگ ہوتے ہیں. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو یہ بھی خیر کا دن ہے تو اب میں وہ باتیں نہیں کرتی جو کل رات تھی. تو اکثر رات کو نشے میں دھت ہو کے، شراب کے نشے میں خاص طور پر دھت ہو کے بیویوں کو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. کئی مریضوں کو تو شوق ہوتا ہے، بیوی کو کہتے ہیں تم کھڑے ہو کے میری بات سنو، یعنی اسے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تاکہ پوری توجہ سے میری بات سنو اور لائن حاضر جیسے کر دیتے ہیں نا تو اس طرح. اور بیویاں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھکی ہوئی حالت میں ان کی باتیں ایسی بیویاں کہاں ملتی؟ یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. جو 40 سال کے تجربے میں سب سے حیران ہوا ہوں تو وہ یہ بات ہے کہ نشے کے مریضوں کو بہت تابع دار بیویاں ملتی ہیں، بہت فرمانبردار بیویاں ملتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں اتفاق کی بات ہے یا نشے کے مریضوں کو کوئی ہنر آتا ہے کہ وہ ان کو تابع دار بنا لیں. ہم اس کو اس طرح سے ذکر نشے کے مریضوں کا تو ہو رہا ہے، کچھ مختصر سا ذکر کو ڈیپینڈنس یا جو پیار کی بیماری یا پیار کا روگ ہے اس کا بھی ہو جائے.
مریض بھی تو اپنے اہل خانہ یا بیوی یا والدہ میں وہ جو حد سے بڑا ہوا بیماری کی شکل اختیار کر لینے والا پیار ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، جس میں انہیں لگتا ہے کہ وہ محبت اور پیار کے نام پر جو دھونس دھاندلی، زبردستی، ایون ڈاکٹر کے مشورے کے خلاف وہ باتیں کر دیتے ہیں. یہی بات ہے کہ یعنی محبت اور خوف ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. سائنٹیفکلی محبت کا اپوزٹ نفرت نہیں ہے، محبت کا اپوزٹ فیئر ہے. اور اگر کوئی ماں یہ خوف کرتی رہتی ہے کہ میرا بچہ جو باہر گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے خیریت سے واپس آ جائے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ محبت ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے. اور اگر ہمیں خدشات رہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے گا تو بڑا ہو کے افسر بنے گا تو یہ محبت ہے، اور اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ میرا بچہ جو ہے پڑھے گا نہیں تو سڑکوں پہ خجل خوار ہوگا تو یہ خوف ہے. جی، اس سیگمنٹ میں سر یہ سمجھ آیا کہ کئی دفعہ فیملی ممبرز انجانے میں اس سے پیار نبھانے کے چکر میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ جاری رکھے. یہ سمجھ آئیے سر. بالکل ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کی زندگی کو چلتے ہوئے رکھتے ہیں نشے کی بیماری کے دوران، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے اس نے نشہ چھوڑ دینا ہے، تو کہیں اس کی بدنامی اگر ہو گئی، یا کہیں اس کے معاملات خراب ہو گئے، یا کہیں اس کی کالج میں یا یونیورسٹی میں اٹینڈنس کم ہو گئی، تو پھر کیا بنے گا. تو ہم سارے کام اس کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلے بہانے فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بس یہ چند دن کے بعد نشہ چھوڑ دینا ہے، بس یہ جو گرمیوں کا موسم ذرا جا لے اور سردیوں کا موسم ذرا آ لے، یا ذرا بارشیں شروع ہو لیں، یا فلاں چیز ہو جائے یا فلاں چیز ہو جائے. تو اس چکر میں گھر والے ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں نشہ چھوڑ دوں گا تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی بات ہے وہ آج پہ ڈالنا ضروری ہے. جب بھی آپ سے کوئی جو کام آج کیا جا سکتا ہے وہ کل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ نہیں، یہ آج کا کام ہے، اسے کل پہ نہیں ڈالا جا سکتا، آج کا کام ہے تو اسے آج ہی کرنا ہوگا، اور آپ اصرار کریں. اور جب تک آپ اس طرح کی پالیسی نہیں اختیار کریں گے، معاملات کل پہ پرسوں پہ چلتے رہیں گے، اور وقت گزرتا رہتا ہے، دریا کے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزرتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو کئی سال گزر جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک ہمارے پاس ایسا کوئی مریض نہیں آیا کہ جسے نشے کی بیماری پچھلے ہفتے ہوئی تھی اور وہ آ گیا ہو. 5 سال 7 سال 10 سال کا وقفہ ہوتا ہے جب لوگ علاج کے لیے آتے ہیں. اور ڈائبٹیز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر کی بیماری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بیماریوں کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم انہیں ڈینائی کرتے رہتے ہیں، اور خود فریبی کا یہ جال ایسا ہے جس میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ اندازہ ہوا ہے، وہ آپ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ہی شاندار بیٹسمین ہے، ٹینڈولکر ٹائپ، ویو ریچرڈز ٹائپ، اور ہم یہ سوچیں کہ اس کو ذرا نا ہلکی سی بال دیں، پولی بالاں کرانی ہے، ٹرائی بال تے مارے گا نہیں، خوش ہو جائے گا، تو بلکہ آؤٹ ہو جائے گا اگلے بال پہ. 2-3 بال ہلکے دے، چوکے چکے لگائے گا، پھر مہربانی کر کے. نشے کے مریض کے ساتھ یہ پالیسی نہیں چلتی، اور سچن ٹنڈولکر جیسے بیٹسمینوں کے ساتھ بھی یہ پالیسی نہیں چلتی کہ آپ انہیں پولے بال کرا کے متاثر کریں، کیونکہ اگر آپ پہلا ہی باؤنسر انہیں پھینکیں گے تو یہ اچھا رہے گا کیونکہ وہ تھوڑا چکرا جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے سے مذاکرات کر رہے ہوں کہ جو بہت مشکل بندہ ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ شروع میں اس کو میں کچھ فیور دے دوں اور اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ، اس کا دل پگلانے کے لیے کچھ کروں، تو پھر اس کا اینڈ پاک جاتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہ وہ پھر جو ہے جب 1-2 دفعہ آپ ایسی چیز، کبھی بھی مذاکرات میں یو ڈونٹ گیو اینی تھنگ فار نتھنگ. یہ ہمیشہ لین دین ہوتا ہے. جب آپ کسی سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں، نشے کے مریض سے خاص طور پر، کہ آپ ہمیشہ لین دین کی بات کرتے ہیں. اکثر آپ جب لین دین کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو مٹیریلسٹک کہیں گے، لیکن لین دین صرف مٹیریل چیزوں کا نہیں ہوتا. جیسے والدین کو اطمینان چاہیے کہ ان کا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو وہ طلب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سیل فون چاہیے، یا اگر آپ کو یہ لیپ ٹاپ چاہیے، یا کوئی آپ کو اپنی پسند کی چیز چاہیے، تو جواب میں آپ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. تو ضروری نہیں کہ بچہ بھی جواب میں آپ کو کوئی مٹیریل چیز دے، وہ آپ کو پرائیڈ دے سکتا ہے، وہ آپ کو اطمینان دے سکتا ہے،
یا آپ پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کریں گے جو آپ دیکھ سکیں. جیسے آپ کسی بچے سے بات کر رہے ہیں اور وہ اٹھتا ہے 12-1 بجے, تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جو تم ذمہ داری سے وعدہ کر رہے ہو تو وہ ہم مان لیتے ہیں, بشرطے کہ تم صبح 7 بجے اٹھنا شروع کر دو یا 8 بجے اٹھنا شروع کر دو, یا کوئی ریزنیبل چیز جو کہ دیکھی جا سکتی ہے, ناپی تولی جا سکتی ہے. کیونکہ جب تک وعدے کرنے والا کچھ دکھاتا نہیں ہے تو آپ اس کے وعدوں پہ نہ جائیں. اور وعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے تو آپ 1 ہفتہ بالکل کچھ نہیں کہتے. اگر آپ سے کوئی بندہ اگلے ہفتے کا وعدہ کرتا ہے, کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اگلے مہینے دوں گا, تو آپ پھر اس کو جا کے اگلے مہینے ملیں گے. تو موجود ہو گئی نہیں, اگلے مہینے نہیں آپ ملیں گے, آپ اگلے دن پھر چلے جائیں گے. تو وہ کہے گا میں نے تو کہا تھا اگلے مہینے. تو آپ کہتے ہیں نہیں میں پیسے مانگنے نہیں آیا, میں یاد دہانی کرانے آیا ہوں, اور مجھے 1 کپ چائے بھی پلائیں اور مجھے میرا یہ کام چھوٹا سا کر دیں. یا کوئی آپ اسے اور ہی کوئی کام کہہ دیتے ہیں, اور 2-3 دن بعد پھر آپ اسے ملتے ہو, کہتے ہیں پھر آپ آ گئے, میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اگلے مہینے پیسے دوں گا. بلکہ پیسے بے شک اگلے مہینے دیں, میں یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے واقعی پیسوں کی واپسی چاہیے اور مجھے اشد ضرورت ہے. اور 1 ہفتے بعد آپ پھر چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں آج میں صرف کھانا کھانے آیا ہوں. اچھا, اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ آتا رہے گا اور یہ سیریس ہے, اور اس سے اگلی دفعہ آپ جاتے ہیں کہ کیسے ویسے تو میں نے 50,000 روپیہ آپ سے لینا ہے, لیکن آج مجھے 10,000 کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو وہ تو آپ مجھے دے دیں. کہتے ہیں نہیں میں اگلے مہینے ہی آپ کو 50,000 دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں 10,000 تو آج دے دو, چلو 10 چھوڑو 5 دے دو, میں باقی کا 5 کر لوں. مجھے 1,000 ہی دے دو, چلو مجھے 500 ہی دے دو, چلو مجھے کھانا ہی کھلا دو. تو کچھ نہ کچھ آپ ایکسٹریکٹ ضرور کرتے ہیں اس بندے سے جو دیندار ہے. ڈیفالٹر کو آپ بالکل فری ہینڈ نہیں دیتے. ڈیفالٹر کو آپ کہیں نہ کہیں ضرور گھیر لیتے ہیں کہ یہ نہیں تو وہ کر دو, اور وہ نہیں تو یہ کر دو. اچھا 1 گلاس پانی تو پلاؤ, اچھا یہ فلاں کام تو چلو میرے ساتھ شاپنگ پہ تو چلو گاڑی ڈرائیو کر کے مجھے وہاں چھوڑ آؤ. کیونکہ جو ڈیفالٹر ہے یا تو وہ اپنے ڈیفالٹ سے نکلے, یا پھر آپ ضرور اس کے کندھے پہ کوئی نہ کوئی بوجھ رکھ دیتے ہیں کہ یہ کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ود ہولڈ کر لیں, جیسے موبائل فون فلاں یہ وہ. دیکھیں وقت سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ چند دن کے بعد پھر ہم یہ چیز ود ہولڈ کر لیں گے, اور چند دن کے بعد آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی چونکہ آپ پڑھ بھی نہیں رہے اور جاب بھی نہیں کر رہے اور نشے کے دوستوں سے ملنے سے بھی باز نہیں آتے. تو پھر یہ جو گاڑی ہے گھر کی سیکنڈ کار, یہ آپ یوز نہیں کریں گے. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مزے سے سوئے رہتے ہیں 1-2 بجے تک, آپ کا اے سی صبح 8 بجے کے بعد پیچھے سے ہی بند کر دیا جائے گا, تو آپ جلدی اٹھنے کی کوشش کریں, ورنہ آپ کو اس سہولت سے محروم ہونا پڑے گا. اور بعض اوقات ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو اس سے سچی محبت ہے تو پھر آپ ان اقدامات سے بھی باز نہیں رہیں گے, اور آپ سٹینڈ لیں گے, اور وہ اس پہ احتجاج کرے گا یا کرائسس پیدا کرے گا, اور آپ اس کرائسس کو مینیج کریں گے, تو پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے, آپ مؤثر ہو جائیں گے, آپ افیکٹو ہو جائیں گے, آپ کے بات مانی جانے لگے گی, آپ کا سکہ چلنا شروع ہوگا. سر اس سیگمنٹ میں ہم نے کافی بات کر لی اور کافی چیزوں کو کمپریہنسولی ڈیل کیا. تو سر یہ بتائیں کہ 6 دھمکیاں کیا وہ دے سکتے ہیں, کیسی دھمکیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں ایکچولی, جو ½ ڈزن ہوتی ہیں. مریض یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, شیپ بڑھا کے تو اپنے کمرے میں گھسا رہتا ہے, میں کمرے میں سے نہیں نکلوں گا, اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیتا ہے, باقی اہل خانہ سے میل جول جو ہے ختم کر دیتا ہے, رات کو جاگتا رہتا ہے تو دن کو سوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ پھر مریض کوئی چیزیں توڑنے کے بارے میں کہتا ہے, کئی دفعہ چیزیں توڑ بھی دیتا ہے, کوئی ٹیلی ویژن گرا دیا اور دروازے بینگ کرنے شروع کر دیے, شیشے توڑ دیے, گرل جالیاں توڑ دی, یا کوئی اس طرح کا کام, گھر چھوڑ کے چلا جاؤں یا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کبھی دوسری شادی کا تھریٹ, اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا جسمانی طور پر, اپنے آپ کو میں زخمی کر لوں گا یا اپنی زندگی ختم کر لوں گا, پھر مجھے آپ دیکھو گے نہیں کبھی, گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کیسے تو بڑی طاقتیں کرتی ہیں. دیکھیں وہ بھی ایک طرح سے بڑی طاقت ہوتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ ہمارا پیارا ہوتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ کوئی شروع میں نشہ نہیں کرتا تھا,
اور ہمارا جو اوریجنل رشتہ اس سے بیٹے کا، بھائی کا، خامد کا یا بیوی کا ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے، وہ جو ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، تو یہ طاقت بناتی ہے اس کی، یہ بڑی طاقت بناتی ہے اس کو. لیکن ان سب چیزوں کو بہت آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر ہم سیکھ لیں. جیسے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جی میں پھر گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر آپ مجھے زیادہ تنگ کریں گے. تو عموماً ایسے موقع پہ والد جو تپا ہوتا ہے اس وقت پوری طرح، وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، تم نکل جاؤ گھر سے، تو تم چلے جاؤ گے تو ہماری تو زندگی لوٹ آئے گی، تو ہم تو دنیا پر آ جائیں گے. لیکن پھر 2-4 گھنٹے بعد وہ جب چلا گیا ہوتا ہے تو پھر اسے تلاش کرتے پھرتے ہیں اور منت سماجت کر کے گھر واپس لاتے ہیں. تو جب بھی کوئی پیارا آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو آپ یہ نہیں کہتے، آپ جاتے ہوئے کوئی دھکا نہ دیں. نہیں، پارٹنگ کک نہیں دینی چاہیے. چاہے کوئی دفتر میں نوکری چھوڑ کے جا رہا ہو یا دھمکی دے نوکری چھوڑ کے جانے کی، تو اس کو کبھی بھی جاتے ہوئے پیچھے سے لات نہیں مارتے. غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں مانتے، ہاں ہم کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو تم جانے کی جو بات کر رہے ہو تو یہ ہمیں اچھی نہیں لگی، اس سے تکلیف ہوئی ہے، تم میرے بیٹے ہو، اگرچہ تم نشہ کرتے ہو یا پڑھائی نہیں کرتے یا غلط حرکتیں کرتے ہو تو تم میرے بیٹے اور 100% میرے بیٹے ہو، اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور تم جانے کی باتیں کر رہے ہو تو اس سے مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، اور میں تمہیں پکڑ کے تو بٹھا نہیں سکتا، باندھ کے نہیں بٹھا سکتا. اگر تم چلے گئے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے اور واپسی کا رستہ دکھائے. تو جب آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں اور غصے کی حالت پہ قابو پا کے یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جانے لائق بھی نہیں رہتا. مجھے آج سمجھ آئی سے ندیم صاحب کو یہ گانا کیوں پسند ہے، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. یہ مجھے آپ سمجھ. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا یا کچھ اپنے آپ کو میں ختم کر لوں گا یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو پھر آپ دوسری تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر تم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، اور تمہیں تکلیف ہوگی تو ہمیں ہوگی کیونکہ تم ہمارے فیملی ممبر ہو، تم ہمارے پیارے ہو، اور اگر تم نے ایسی کو حرکت کی جس سے تمہاری زندگی کو نقصان پہنچا تو تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے ایک حرام موت کے ساتھ، لیکن ہم روگی ہو جائیں گے اور تمہیں بہت یاد کریں گے، اور جب بھی تمہارا ذکر آئے گا ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں ایسا روک دو جس سے کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. تم بات کر سکتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے. وہ بولے گا جی مجھے کریونگ ہوتی ہے یا میں نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو پھر آپ اسے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہمارے گلے سے بھی لقمے نہیں اتریں گے، لیکن کھانا تو کھانا پڑتا ہے. اور اصل مسئلے کو اگر ہم بات چیت کے ذریعے حل کر لیں تو وہ بہت بہتر ہے، اور دھمکیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں میں بجلی کے سوئچ کو ہاتھ لگا لوں گا، میں فلانا کر دوں گا. آپ پینک میں نہیں آتے کیونکہ وہ یہ جو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، اگر آپ ان دھمکیوں کو مان لیں یا پرووک کریں، اس پہ جلتی پہ تیل ڈالیں کہ وہ ایسا کر ہی گزرے، تو بعد میں پھر آپ کو بھی بہت گلٹ ہوتا ہے. سو محبت اور رسپیکٹ جاری رکھتے ہوئے آپ نو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کی بات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں. اور جب آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر چہرے پہ بہت زیادہ تلخی نہیں رکھتے. اور جب آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ایک دم اپنا آرڈر نافذ نہیں کرتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اور 8-10 دن میں تمہیں دیکھوں گا، اگر تم صبح 12-1 بجے تک سوئے رہو گے تو تم سمجھ لو 13 تاریخ کے بعد جو ہے صبح 8 بجے تمہارا اے سی بند ہو جائے گا. اور پھر 13 تاریخ تک اس سے بات کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے. روز آپ اسے کہیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں 13 تاریخ دی ہوئی ہے، اور اس دن کے بعد سویرے 8 بجے سے تمہارا اے سی بند ہو جائے گا. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو پہلے ہم انہیں بتاتے ہیں، اور جب ہم پہلے انہیں بتاتے ہیں تو کچھ عرصہ انہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا تبدیلی کے لیے موقع بھی دیتے ہیں. کیونکہ مینجمنٹ کے اصولوں میں یک ڈگری آرڈر نہیں چلتے، کیونکہ کئی دفعہ ہماری مرضی ہم پر نہیں چل رہی ہوتی،
تو ہمیں اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پیارے کی مرضی خود اس پر نہ چل رہی ہو. پر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے کی مرضی خود اپنی ذات پر نہیں چلتی تو اس کی مرضی ہم پر بہت چل رہی ہوتی ہے. اور یہ کباختوں کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر حیران کن چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ مریض علاج کرا کے گیا ہے, فالو اپ میں آ رہا ہے, تو گھر والوں کو کس طرح وہ قائل کر لیتا ہے کہ اب مجھے مزید علاج کی یا فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسئلہ بچھا کے بیٹھ جاتا ہے, مسئلے سے نہیں اٹھتا. گھر والوں کو بتاتا ہے کہ کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہوں؟ دوبارہ کہتے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہتے پھر مجھے فالو اپ میں جانے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہیں, مجھے عمرے پہ بھیج دیا, اچھی اچھی باتیں, میں درس قرآن کے لیے کیوں نہ چلا جاؤں؟ اور گھر والے کہتے ہیں اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم درس قرآن کے لیے چلے جاؤ, علاج میں کیا رکھا ہے, اب نشہ تو تم نے کرنا کوئی نہیں ہے. بات بن جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام کریں وہ ہوتا ہے. آپ درس قرآن کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہدایت پاتے ہیں زندگی کے معاملات میں, پر آپ کی کھانسی تو ٹھیک نہیں ہوتی اس سے, آپ کا بلڈ پریشر تو اسی طرح رہتا ہے, آپ کی شوگر تو ٹھیک نہیں ہوتی. تو جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو تب بھی آپ وہاں انسولین کے انجیکشن تو لگاتے رہتے ہیں نا اپنی ڈائبٹیز کے لیے. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ وہاں جا کے کھجورے بھی کھائیں اور انسولین بھی نہ لگائیں, تو پھر شوگر تو بڑھے گی. کیونکہ بیماریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, بیماریوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے نیک ہو رہے ہیں یا ہم کتنے اچھے یا برے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. سو ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں, یعنی میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمارے ارادے مریض کے سامنے ٹھوس ہونے چاہیے, اور مریض کی یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ارادوں کو بدل دے. خود وہ جتنے مرضی نیکی کے کام کرے یا اچھے کام کرے, یا ہم اس کے لیے جو بھی چاہتوں کا اظہار کریں اور نوازشیں کریں, لیکن جو ہم نے ایک ارادہ مریض کے ساتھ ظاہر کیا ہو وہ کسی صورت بھی نہیں بدلنا چاہیے. یعنی اگر مریض 2 دن اچھے رویوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم ساری سینکشنز یا ساری پابندیاں ایک دم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا پرانی عادتیں جاتے جاتی ہیں, تو اس کے چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جب مریض اچھے ارادوں کا اظہار کرے تو آپ بولے کہ جزاک اللہ, اللہ تمہیں توفیق دے اس چیز کی. جب مریض کہتا ہے کہ جی اب دیکھو نا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں بہت گھر میں ہی سارا وقت امی کی خدمت میں گزارتا ہوں, تو اب تو سوال نہیں نا پیدا ہوتا کہ میں نشہ کروں, یا اب تو آپ کو یقین ہے کہ میں کبھی نشہ نہیں کروں گا. تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ مجھے نہیں پتا. جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں, آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا, اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم. تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پہلے وہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں, تو انہوں نے پتہ ہی نا میں کڈا چنگا, میری نوح بہت پیڑی ہے, یا کوئی میں بہت اچھا ہوں, میری بیوی. ویلیڈیشن چاہتے ہیں. جب ویلیڈیشن لوگ چاہتے ہیں تو آپ کو بہہ نہیں جانا چاہیے, آپ کو اس کی رو میں نہیں بہہ جانا چاہیے, آپ کو ایک حق سچ کی بات کرنی چاہیے. کہتے ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ کو اپنی بیوی سے بڑی شکایتیں ہیں, لیکن میں نے چونکہ ان کا نقطہ نظر نہیں سنا تو میں ابھی نیوٹرل ہی ہوں. اور یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہم لوگوں کی بلا وجہ توثیق و تصدیق نہ کریں. یہاں تو لوگ جو ہیں کاغذوں کی تصدیق کرنے افسروں سے جاتے ہیں, وہ بغیر دیکھے سٹیمپ لگا دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو گواہی دینی پڑے, شہادت دینی پڑے, توثیق و تصدیق کرنی پڑے, تو آپ ذمہ داری سے کرتے ہیں. کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ ہم رشتہ کرنے والے ہیں تو وہ کیسا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے تو آپ بتائیں, تو پھر ٹھیک ہے. ہماری ایک خالہ ہوتی تھی اللہ بخشے, تو ان سے جب بھی بات کی جاتی تھی کوئی بھی, تو وہ کبھی کمنٹ نہیں کرتی تھی. ہم کوئی بات کرتے تھے وہ کہ اچھا یہ اس بارے میں بتائیے, یا اس بندے کے بارے میں بتائیے, ندیم نور صاحب کیسے ہیں ان کے بارے میں بتائیے, تو وہ کہتے چپ کر رہو کچھ نہ پوچھیں. یہ مطلب کیا ہے, ایویں جو مرضی سمجھ لیں. اب آپ کیوریوسٹی کو ہوا دینا کہ خود ہی پتہ کر لو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سمجھ چاہیے. تو یہ ان کا ڈائلاگ تھا کہ مجھے یاد ہے, یہ 50-55 سال پرانی بات ہے, وہ مجھے اچانک یاد آئی ہے کہ یہ ان کا ایک پکا تکیہ کلام تھا کہ آپ کچھ بھی کہیں, انہوں نے آپ کو کوئی کانکریٹ آنسر نہیں دینا. ان کا نام تھا خالہ ہدایت, وہ ہماری امی کی سہیلی تھی, مطلب سگی خالہ نہیں تھی. تو
وہ ان کا یہ سٹائل تھا کہ جب بھی بات کریں گے تو انہوں نے کوئی آپ کے کوئی سرا نہیں پکڑانا. انہوں نے آپ کوئی پوچھے تو انہوں نے یہ پکا فکر رکھا. آپ دیکھیں اسے 100 جگہوں پہ فٹ کریں گے تو فٹ آ جائے گا. جہاں آپ نے جیسے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہ کھانا مٹن کڑھائی کیسا تھا, آپ کہتے چپ کر رہے ہو کچھ نہ کچھ. اب اگلے بندے کو نہیں ٹھیک ہے, یا ارریلیونٹ آنسر دینا کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے حلوہ کھلایا جو کہ آپ نے نہیں کھلایا, تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیسا تھا, تو میں بولتا ہوں بہت انٹرسٹنگ تھا. اب حلوہ انٹرسٹنگ, یہ کوئی سمجھ نہیں آئی بات. تو بعض اوقات جو ہے پیشنٹ ایسی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں انٹرسٹنگ ہے آپ کا یہ جواب. تو وہ کہتا ہے کہ تانوں تو نہیں نا پتا کہ ہوں میں تانوں پتا ہے نا ہوں کدی نشہ نہیں کریں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ بہت دلچسپ جواب ہے آپ کا. وہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک نشے کا مریض جتنا چلاک ہے, کیونکہ اس کو چلاک اس کی بیماری نے بنایا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. دنیا کی واحد بیماری ہے جس کا آفیشیل نیم ہے جو ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اٹ از اے کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. تو جب ایک نشے کے مریض کو اس کی بیماری چلاکیاں سکھا رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ کو اپنے پیارے کی زندگی بچانی ہے تو آپ کو بھی تھوڑا چلاک ہونا پڑے گا. خود میں بڑا احسان مند ہوں نشے کے مریضوں کا کہ 40 سال سے میں چونکہ اس علاج میں ہوں, تو میں جو بہت ہی معصوم اور بولا بالا ہوں فطرتاً حقیقتاً, تو مجھے مریضوں نے جو ہے اتنی باتیں سمجھائی ہیں کہ مجھے دنیا میں کچھ چلنے پھرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں بہت احسان مند ہوں کیونکہ یہ ان سے کوپ کرتے کرتے یعنی غصے پہ قابو پانا سیکھا. کیونکہ اگر آپ غصے پہ قابو پانا نہیں سیکھتے تو پھر آپ نشے کے مریضوں کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, چاہے آپ معالج ہیں, چاہے آپ اہل خانہ ہیں, چاہے بیوی یا خامد ہیں. اگر آپ کا واسطہ کسی نشے کے مریض سے ہے, کسی الکوہلک سے ہے, کسی کوکین استعمال کرنے والے سے ہے, کسی جوا کھیلنے والے سے ہے, کسی ورکوہلک سے ہے, کسی بے وفا سے ہے, تو پھر آپ کو غصے پہ قابو پانا لازم ہے. آپ کو صرف ہیومن سکلز کام آئیں گی, ہاتھا پائی کام نہیں آئے گی. آپ شاؤٹنگ کریں گے تو کچھ نہیں بنے گا آپ کا. آپ روئیں گے, آپ پچھتائیں گے, تڑپیں گے, یا جو مرضی کریں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنی ہیومن سکلز پہ کام کریں گے, جو کہ سٹریس مینجمنٹ ہے, جو کہ فلیکسیبلٹی ہے, جو کہ میٹ کوگنیشن ہے. آپ اپنے اندر جھانکیں گے, اور اس سے بھی زیادہ آپ اپنے پیارے کے اندر جھانکیں گے. دیکھیں اپنے اندر جھانکنا بھی کافی مشکل سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ہمارے پاس ایک گریبان ہوتا ہے جس کے اندر ہم جھانک سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے کے دل میں اترنا اور دوسرے کے دل میں جھانکنا یہ بہت کارآمد رہتا ہے اگر ہمیں کسی سے معاملات طے کرتے ہیں. اور جب کوئی ہمارا مریض بات چیت کر رہا ہوتا ہے, شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنا پٹرول خرچ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں جوابی میچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تحمل سے اس کی بات سنتے رہتے ہیں. اور جب وہ بول بول کے تھک جاتا ہے, ہلکان ہو جاتا ہے, تو پھر ہم اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پریس کانفرنس ہی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ بولتا ہے. اخیر میں جب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا, تو آپ ایک مختصر سی بات کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نشے کی بیماری کے حوالے سے مدد حاصل کرو, اور نشے کے مریض کا کوئی مستقبل نہیں. سر آپ کی مجھے بات یاد آ گئی, وی آر آن دی رانگ سائڈ آف آر آئی بالس. ہمیں خود کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. مگر آپ کی پریس کانفرنسز سے میرے ذہن میں آیا کہ آج کل پریس کانفرنسز کا سیزن چل رہا ہے, اور مجھے سر آپ کی بات تو پتہ نہیں, میرا آپ بات ایڈکشن کی کر رہے ہیں, مگر کہیں میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. مجھے یہ بھی خیال, اجاد بھائی آپ کو ایسے سیاستدان تو نہیں یاد آ رہے جو کہ ایڈکشن میں سر آ رہے ہیں. میں عرض کرنے لگا ہوں سر ود آل دی ہیوملٹی کہ جو ایڈکشن کا ہوتا ہے نا بندہ, جو نشے میں ہوتا ہے, وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی جو ہے نا طریقہ, وہ کیا کہتے ہیں سر, فروگزاشت نہیں رکھتا, وہ اس سے پرہیز نہیں کرتا. اور کچھ سر ایسی نظر آتا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کئی لوگ جو بڑے وعدے کرتے ہیں, اور آپ نے بارہا مس کے بھی سوال کے جواب میں کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ میجریبل پرفارمنس ہے کہ نہیں, کوئی اس کے جو چینجز نظر آ رہے ہیں, یعنی ادروائز اکھاں بند کر کے نہ خریدو نہ ٹھپا لاؤ. دیکھیں نشے کا جو مریض ہے نا بیسیکلی مفت خورا ہوتا ہے,
افسوس کہ ہمیں کچھ الفاظ ایسے استعمال کرنے پڑتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، پر ہم بڑا چونکہ ہمارے رزق کا وسیلہ بھی ہیں اور ہمارا ان سے دن رات میل جول ہوتا ہے، تو یہ فری لوڈرز ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ فری لوڈرز ہوتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو ٹیلی ویژن پہ اثاثہ جات ان لوگوں کے جو سیاستدان ہیں اور الیکشن لڑے ہیں، تو اکثر کے بینک میں کافی پیسہ ہے اور پراپرٹیز بھی کافی ہیں، لیکن آپ نے اکثر یہ فکرہ بار بار دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں؟ جی نہیں جی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں جاتے. لوگ اپنا دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں اور انہیں گاڑیاں مہیا کرتے ہیں. ایسے بھی میں نے سیاستدان دیکھے ہیں جن کے لباس میں پاکٹس ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نہیں ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں. اس طرح لباس میں اگر پاکٹس ہوں تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ ان کی جو پرواز میں کوتاہی آ جائے گی، بڑی ایئر پاکٹس آ جائیں گی، لہذا اے ٹی ایم مشینیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا قدم قدم پہ اے ٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں جو جیب میں رکھ. سر میں نے یہ سوچا کہ ان کا اپنی پاکٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انہوں دا ہاتھ جڑا کسی اور دے بوجھ چوندا اکثر وقت اپنی جیب چ ہاتھ پاندے نے تو بعد پتہ چلتا ہے وہ کسی دی جیب وچ. سر گاڑیاں چارٹرڈ طیارے بھی آج کل جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں نا، یہی تو لبھانا، دل لبھانا. یعنی سر جی میں معذرت چاہتا بس کر دیے گل بڑی دور نکل جانی گل جانتی. زکریا صاحب جو ہے نا یہ کچھ کر رہے ہیں. خطرناک گلا نہ کرو تسی، یہ وی آر نان پارٹیسن. سر یہ کافی مشکل بیماری ہے، یہ آسان بیماری نہیں ہے، کافی زندگی میں اتھل پتھل مچا دیتی ہے. یہ کیسے سر اس کو مائل کیا جائے کہ یہ صحیح علاج لے لے، اور خدا نخواستہ جن کا علاج نہیں ہوتا سر، اٹ از ناٹ اونلی موربڈ بٹ اٹ کین بی فیٹل، زندگی جا سکتی ہے. ان کا علاج سر کیا کسی علاج گاہ میں ممکن ہے یا گھر میں ممکن ہے؟ کیسے کیا جائے علاج؟ یار بھائی پچھلے 250-300 سال سے تو علاج ہو رہا تھا ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر ایک طرح سے، لیکن پچھلے 30 سال سے اب آؤٹ ڈور بیسس پہ علاج بڑا کامیاب ہونے لگا ہے اور اس کو اپ سائڈ اپ ماڈل کہا جاتا ہے، اور پرانے طریقہ علاج کو اپ سائڈ ڈاؤن ماڈل کہا جاتا ہے. لیکن جیسے پچھلے 30-35 سال میں دیگر بیماریوں کے علاج میں بہت بہتری آئی ہے، تو نشے کے علاج میں بھی بہت بہتری آئی ہے. اور میری اس وقت جو سوچی سمجھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ریئل سیٹنگ میں مریض کا علاج بہترین ہو سکتا ہے لیبارٹری سیٹنگ کی بجائے. ریہیب جو ہے نا وہ لیبارٹری سیٹنگ ہے. ریئل سیٹنگ میں یہ علاج بہت بہترین ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ٹیمپٹیشنز بھی موجود ہوں، وہ اپنے اہل محلہ اور دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہو، ماں باپ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہو، اور پھر وہ اپنی نشے کی ترغیب اور کریونگ پہ قابو پا رہا ہو. پر اس کے لیے ایک لازمی شرط ہے کہ مریض کے اندر خود سے نشہ چھوڑنے کی حقیقی جلتی ہوئی تمنا ہو. لیکن اگر مریض علاج کے نام پہ بدکتا ہے اور ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے اور علاج سے بچنے کے لیے ایک پرتشدد رویے اپناتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا بات نہیں سنتا، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ انڈور سیٹنگ میں ایک کرائسس انٹرونشن کر کے ہوتا ہے، جس میں جو انڈور علاج کا مقصد ایکچولی نشے سے پوری طرح نجات دلانا نہیں بلکہ نشے کے علاج کے لیے تیار کرنا. یعنی جو ایک منیمم سکسیس ہے وہ اس میں یہ کہی جائے گی کہ کوئی مریض جو علاج گاہ میں رہا ہے اور مرضی کے خلاف بھی رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشے کی نجات کی تمنا پیدا ہو گئی ہے، گو کہ بھی اس نے نشہ نہیں چھوڑا یا وہ ریلیپس ہوا ہے اور یا پھر ٹھیک ہوتا ہے پھر ریلیپس ہوتا ہے، تو یہ ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر ہے. اس کو کہا ہی جاتا ہے جیسے بیفلنگ اینڈ کننگ ڈیزیز کہا جاتا ہے، تو یہ اسے ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. لیکن اگر اہل خانہ کاؤنسلنگ میں آ جائیں تو اس کے اثرات مریض پر پڑنے شروع ہوتے ہیں اور وہ اس طرح بھی علاج کے لیے تیار ہو سکتا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ اہل خانہ 1 منٹ کے لیے اس سے بات کر سکتے ہیں جب اس کی کوئی حرکت دیکھیں جو کہ نشے کے حوالے سے ہے، اور اس حرکت پہ اہل خانہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں یا وہ کتنی تکلیف میں ہیں، اور پھر اسے علاج کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 منٹ میں یہ سارا کام دن میں ہر فیملی ممبر 2-4 دفعہ کر سکتا ہے، اور مریض اس سے زیادہ چڑھے گا بھی نہیں کیونکہ بات شروع ہو کے 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اور آپ پہلے بتاتے ہیں کہ یہ جو تم نے
حرکت کی ہے ابھی ابھی کہ نشے کے معاملے میں، تو اس کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور تمہارے مستقبل کے بارے میں بڑی تشویش ہوتی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ تم اس نشے کے معاملے میں مدد حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر آپ بات کو بدل دیتے ہیں کہ اچھا آؤ چلو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، پھر آپ ایسا ماحول نہیں پیدا کرتے جس میں اگلے 2-3 دن آپ ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہ کریں، تو اس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں۔ یعنی جب سارے فیملی ممبر پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ مریض کے ساتھ روزمرہ انٹریکشن کیسے کرنا ہے اور اس کو لڑائی جھگڑے سے کیسے بچانا ہے اور کیسے نوازشیں نہیں کرنی اور کیسے محبت اور رسپیکٹ جاری رکھنی ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں بہت تیزی سے فیملی ممبر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس میں کبھی آپ اپنی کنجی ایز اے فیملی ممبر اپنی جذباتی کنجی مریض کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اور آپ اسے اس کا ہی مسئلہ سمجھتے ہیں جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، آپ اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے بیٹے کا ہے، لیکن چونکہ وہ بیٹا ہے تو اس لیے میرا مسئلہ بھی ہے۔ یعنی اگر بچہ پڑھتا نہیں تو والدین اس کے پیچھے ہلکان ہوئے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا مسئلہ ہے پڑھنا، آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور نہیں پڑھتا۔ تو یہ تھوڑا سا باریک فرق جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو گھر میں ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہوئے یا ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے، جو کہ بڑا تکلیف دہ کام ہے، ایک تو نکتہ چینی لمبی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا نکتہ چینی توہین امیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر باڈی لینگویج خراب ہو جاتی ہے، پھر سائلنس ہو جاتا ہے، پھر رشتوں پہ چوٹ پڑنے لگتی ہے، اور بہت ساری فیملیز جو سمارٹ ہوتی ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، جنہیں ہم سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز ہوتی ہیں، جو فلوئنٹ بھی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، انہوں نے زندگی میں کئی کامیابیاں سمیٹی ہوتی ہیں، تو ان کے علاج کو زیادہ تر آؤٹ ڈور بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جن فیملیز نے زندگی کے دیگر معاملات میں کامیابیاں حاصل نہ کی ہوں اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھی نہ ہو، تو ایسی فیملیز کو پھر مشکل پیش آتی ہے وہ ساری چیزیں سیکھنے میں جو نشے سے نجات کے لیے ضروری ہیں، اور ایسے مریضوں کا علاج اگر انڈور میں ہو اور فیملی ان کو ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرنے کے لیے آئیں۔ یاد رکھیں، ریہیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مریض کو کہیں جمع کرا کے آپ منفی ہو جائیں۔ ہمیشہ آپ کو روزانہ جا کے اپنے مریض سے ملنا ہوگا۔ کتنی دیر بعد؟ یعنی اگلے ہی دن، یعنی آج اگر پیشنٹ داخل ہوا ہے تو اگلے دن ہی جا کے آپ کو اسے فیس کرنا ہے، اور اس کی کوئی نکتہ چینی یا اس کی کوئی بات ہے اس کا پراپر جواب دینا ہے، اور پھر آپ اس ملاقات کو مختصر رکھیں گے اور اگلے دن کی بات کر کے کہ میں کل پھر آؤں گا تو تم بھی ذرا سوچنا، اور پھر آپ اگلے دن آتے ہیں۔ ان میٹنگز کو ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگز کہتے ہیں، جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تھراپیوٹک میٹنگز ہیں، لیکن گھر والوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جس میں وہ اپنے مریض کو روز ملنا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو آرگنائزیشنز آپ کو آپ کے مریض سے نہیں ملنے دیتی تو وہاں دال میں کچھ کالا ہے، بعض جگہ تو پوری دال ہی کالی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوچنگ لیتے ہیں تو یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی ہے۔ کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں رستے کا نہیں پتہ اور ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ رہے، پر کسی کی مدد نہیں لے رہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں امید کرتے ہیں کہ بہت سے عقدے، بہت سے بھید، بہت سی باتیں کھلی ہوں گی، اور نشے کی بیماری جو ہے وہ ایک بند گلی نہیں ہے، علاج ممکن ہے۔ علاج کے لیے مدد حاصل کریں، جہاں سے بھی آپ کو لگے کہ آپ کو صحیح مدد مل رہی ہے وہاں سے مدد ضرور حاصل کریں، ادروائز دس کین بی فیٹل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کی پناہ میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔